माशाल्लाह आज हमने जुमा यहाँ बैतुस्सुबूह फ्रैंकफर्ट में पढ़ा। और जैसा मैं आपको हमेशा वो जो खुतबा है उसके मतलब बताया करता हूँ, अल्लाह ताला का ख़ास फ़ज़ल और एहसान है जमात अहमदिया पे कि हमारे जो लोग अपने देश में सताए गए वो जब यहाँ आबाद हुए हैं मुख्तलिफ़ ममालिक में, तो जुमे वाले दिन बड़े एहतमाम के साथ जुमा पढ़ने के लिए जाते हैं। आज का जो खुतबा था, हमारे जो मुरब्बियान यहाँ पढ़े हुए यूरोप में, उन्होंने बहुत ही कमाल का खुतबा दिया। आजिज़ी और इनकसारी, ये दो चीज़ें, इसके ऊपर वो उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल, वो जो एक ईसाई आके रात एज़ मेहमान ठहरा और सुबह रात को जब उसका पखाना बिस्तर पे निकल गया किसी बीमारी की वजह से, तो वो सुबह उठ के शर्म के मारे निकल गया कि मैं अब क्या रुकूंगा घर में। लेकिन सुबह जब देखा लोगों ने, उन्होंने शिकायत की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आपके मेहमान ने ये किया, तो आपने फरमाया ठीक है, मेरा मेहमान है और मैं ही इसको अपने हाथों से अब साफ़ भी करूँगा। ये इनकसारी का जो नमूना है, इसको देखते हुए तो वो शख्स जो है वो उसकी कुछ चीज़ रह गई थी उधर, ईसाइयत का निशान या वो, तो वो वापस आया और उसने आके जब देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों से सफाई कर रहे हैं, तो वो उसी वक्त इस्लाम कबूल कर लिया उसने। फिर इसी तरह हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम के ज़माने का भी एक वाक़या, एक शख्स जो बड़ा हाई रैंक वो ईसाई हो गया था, तो वो जब मिलने आया हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम को, तो उन्होंने अपनी पगड़ी उतार के उसको नरमी उसकी आराम के लिए नीचे बिछाई, तो वो देख के बहुत ही मुतासर हुआ और वो दोबारा मुसलमान। अब आजिज़ी और इनकसारी जो है, इसके अंदर बहुत सारा खुला मज़मून है। वो हमारे प्यारे आका लिवातुल मसीहुल खामस यदुल्लाह ताला बंसील के जो खुतबात चल रहे हैं पिछले चंद हफ्तों से, उसमें ज़िक्र और वाक़यात चल रहे हैं आजिज़ी और इनकसारी के मतलब। तो फिर उन्होंने मुरब्बी साहब ने कहा कि हमें अपनी ज़िंदगियों में आजिज़ी और इनकसारी जो है उसको शामिल करना चाहिए। और सबसे बड़ी उससे जो आसान तरीन जो मिसाल है ये है कि जब भी हम दूसरे भाई को देखें, सलाम करने में पहल करें। इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका मर्तबा कितना ऊंचा है, आप किस रैंक पे जॉब कर रहे हैं, आपको सलाम करने में पहल जो है ये भी जो इनकसारी में और आजिज़ी में आती है। तो ये आज का उसे खुतबा था। अब हम आपको लिए चलते हैं हमारे सफ़र की तरफ। जब हम मसाजिद की तरफ आते हैं तो साथ चंद जो है हक़ाइक़ वो भी आप तक पहुँचाते। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज जुमातुल मुबारक का एक ख़ास दिन है, तो गुफ्तगू का आगाज़ हम दुरूद शरीफ से करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जुमातुल मुबारक वाले दिन हमारा जो सफ़र है वो हमेशा मस्जिद की तरफ जिस वक्त शुरू होता है, तो हम आपको भी अपने साथ शामिल कर लेते हैं। फ्रैंकफर्ट का ये किनारा, ये जो इलाका है, ये अब आपको मेरा ख्याल है ज़ुबानी याद हो गया होना है। फ्रैंकफर्ट बर्ग में इस वक्त हम दाखिल हो रहे हैं और ये जो ट्रैफिक का रश आप देख रहे हैं, ये इस वजह से ज़्यादा कुछ कि जो मोटरवे है वहाँ काम हो रहा है और वहाँ गाड़ियों की लंबी लाइनें लगी हुई हैं। अगर उधर से हम जाते तो बहुत लंबा टाइम लगता। हम जो अंदर से सड़क जा रही शहर के, उसमें से होते हुए जाएंगे, साथ साथ आपको कुछ नज़ारे भी दिखाते जाएंगे। हर जुम्मा जो हमारा होता है बैतुस्सुबूह फ्रैंकफर्ट में, जो कि मरकज़ है जमात अहमदिया जर्मनी का, वहाँ बाज़ औक़ात जो नए मुरब्बियान जो कि यहाँ जामिया बना हुआ है जर्मनी में, वहाँ से 7 साल की तालीम मुकम्मल करने के बाद जो डिग्री मिलती है एज़ इमाम, वो वाले मुरब्बियान भी दरस देते हैं, जुम्मे का खुतबा देते हैं। और कभी कभी जो पुराने सीनियर मुरब्बियान हैं पाकिस्तान से जामिया से बन के आए हैं मुबल्लिग, वो भी जुम्मा पढ़ाते हैं। लेकिन एक चीज़ जो आपके इल्म में शायद नहीं, कि यहाँ के जो बच्चे यहाँ जर्मनी में पैदा हुए हैं, यहीं स्कूलों में गए हैं, उन्होंने यहाँ जामिया में जाके जो इस्लाम की तालीम हासिल की है और फिर उनकी जो ज़ुबान है अगर आप देखते हैं तो
پھر آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کتنا بڑا یہ کام ہے کہ ہاں جی یہ دیکھیں یہ کتنے خوبصورت مناظر ہیں فرینکفرٹ کا. یہاں ایک کنارہ جہاں بیچ میں کافی علاقہ انہوں نے خالی چھوڑ دیا ہوا ہے کیونکہ ان کے قوانین ہیں کہ کسی بھی شہر کے بعض علاقے وہ رکھے ہوتے ہیں انہوں نے سبزے کے لیے تاکہ جو آب و ہوا صاف رہے. پھر وہ آگے جا کے جب وہ علاقہ ختم ہوگا پھر آگے فرینکفرٹ شروع ہو جاتا ہے. بیرک کے ساتھ اور بونامیز یا نیڈرایش پارک کے درمیان میں کافی یہ کھیت ابھی خالی ہیں اور کوئی پتہ نہیں آئندہ 20-30 سالوں میں یہاں بھی گھر بن جائے. بات ہم کر رہے تھے کہ جمعہ والے دن جب ہم جمعہ پڑھنے جاتے ہیں یہاں کے جو بچے پیدا ہوئے ہیں یہی جامعہ میں پڑھے ہیں وہ مبلغ بن گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے جو کہ 1500 سال پہلے خالص دین وہ والا دین آج ان ممالک میں لوگوں کو سکھا رہے ہیں پہنچا رہے ہیں. بات اس دین کی میں اس لیے کرتا ہوں کہ ہماری جماعت احمدیہ کی کوئی ایک مسجد کوئی ایک سینٹر کوئی ایک ایسا پروگرام جلسہ اجتماع جس میں مذہبی منافرت کے متعلق بات کی گئی ہو نکال کے دکھا دیں. کسی دوسرے کو گالیاں نکالی گئی ہوں کسی دوسرے فرقے کے متعلق تضحیکانہ انداز اختیار کیا گیا ہو کسی کی مسجد کو نام بگاڑ کے بولا گیا ہو کسی نبی کسی بھی فرقے کے جو بنانے والے جو بزرگان ہیں بے شک انہوں نے غلط کام کیے ہیں غلط ہیں ان کی کبھی جماعت احمدیہ کی طرف سے کسی کے خلاف اس طرح آپ تضحیکانہ رویہ یا گالی گلوچ یا کوئی نہیں سنیں گے خطبات جمعہ میں یا جلسے کی تقاریر میں. یہ ہے وہ تعلیم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. لیکن اس کے برعکس آپ دیکھیں جتنے فرقے ہیں اسلام میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ 73 فرقے ہو جائیں گے اور اس میں سے صرف ایک فرقہ جو ہے وہ جنتی ہوگا باقی سارے جنتی اور وہ نشانیاں جو ہیں وہ پوری ہوتی ہیں. سب کے سب فرقے آپ دیکھ لیں ایک دوسرے کے خلاف کفر کے فتوے دے رہے ہیں ایک دوسرے کے اکابرین کے خلاف گندی زبان استعمال کرتے ہیں اور ان کو اپنی مساجد پہ لکھا ہوتا ہے کہ فلاں فرقے کا بندہ داخل نہ ہو اس فرقے کے ساتھ ہمارا کوئی. یہ ساری چیزیں جو ہیں اس چیز کی نشاندہی کرتی ہیں. ایک فرقہ جو یہ کام نہیں کرتا وہ صرف احمدی ہیں اور ان کے خلاف سارے اکٹھے ہو گئے ہیں کیونکہ یہ برے کاموں میں انوالو نہیں ہوتے یہ ہماری طرح کی حرکات نہیں کرتے اس لیے یہ ہمارے ساتھ نہیں ملتے. ہمارے ساتھ تو تب ہی ملیں گے اگر ہماری جیسے حرکات کریں گے ایک دوسرے کو کافر کہیں گے ایک دوسرے کے خلاف گالی گلوچ کریں گے کیونکہ یہ کرتے نہیں ہیں اس لیے ہم سب ان کے خلاف اکٹھے ہیں اور یہ چیز ہمیں نتھار کے علیحدہ کر دیتی دوسرے فرقوں سے. جمعہ کی طرف ہم رواں دواں ہیں اس وقت رستے کے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں جیسا میں نے بتایا تھا کہ ہم موٹر وے سے اس لیے نہیں جا رہے وہاں وہ کام ہونے کی وجہ سے بڑی لمبی لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں اور اندر سے پھر یہ تنگ گلیاں یہ پرانا علاقہ ہے جس میں سے اس وقت ہم گزر رہے ہیں غالباً بونامیز فرینکفرٹ بونامیز کا علاقہ ہے اور اس کے حالات اور دیکھیں ہمارے ساتھ طارق صاحب موجود ہیں ماشاءاللہ یہ ہمیں ہر دفعہ جمعہ والے دن فون کرتے ہیں اور ہمیں بھی ثواب کا موقع دیتے ہیں اور پھر رونق بھی بڑھا دیتے ہیں اس طرح ہم اکٹھے جمعے کے لیے چلے جاتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی جمعے میں جو آج خطبہ ہوگا اس کی کوئی تھوڑی بہت زامن فاسنگ جرمن کا لفظ ہے کوئی مختصر اس کے اوپر جو ہے وہ آپ تک پہنچائیں گے ایک رپورٹ کی شکل میں. باقی کوئی ذہن میں ایسی ایک پوائنٹ جو میرے ذہن میں آیا وہ یہ ہے کہ پاکستان میں ہمارا دیس ہے ہمارا ملک ہے ہمیں اپنے ملک سے لازمی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ اپنے وطن سے جو ایمان ہے اپنے وطن سے محبت جو ہے نا وہ اپنی ایمان کا حصہ ہے تو ہم تو اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں. یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ وہاں جن کے ہاتھوں میں طاقت ہے جن کے ہاتھوں میں سارا کچھ ہے بھاگ دوڑ وہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں ہمارے اوپر کیا کیا وہ مظالم ڈھا رہے ہیں یا ڈھانے میں وہ مددگار ثابت ہو رہے ہیں. آپ پڑھتے رہتے ہیں روز ڈیلی آپ جب صبح اپنا آن کرتے ہیں نا موبائل تو آپ کو کوئی درجنوں کے حساب سے ایسی اندوہناک افسوسناک خبریں ملتی ہیں.
ابھی 2 دن پہلے آپ نے دیکھا کہ ایک ہی گھر کے 10 جنازے، یعنی ایک خاندان تھا، وہ گئے تھے مری سیر کرنے، شاید زندگی میں پہلی دفعہ جا رہے ہوں گے، اس میں بچے عورتیں، اور 10 جنازے ایک ہی گھر سے اٹھے ہیں کل ملتان سے۔ باپ جو ہے، اس کے بچے، اس کی ماں، اور اس کے وہ اپنے ہاتھوں سے مطلب اس نے جا کے تو ان کی تدفین کی ہے۔ وہ جو مناظر تھے اس کو بے شمار بار بار وہ اس پہ سوشل میڈیا پہ نظر آ رہے ہیں۔ پھر ایک واقعہ جو کل ہوا ہے لیا میں، وہ تو ایسا حیران کن واقعہ ہے کہ انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ایک باپ جس کی یہ خواہش تھی کہ میرا بچہ جو ہے وہ حافظ قرآن بنے، اور اس نے اپنی کمائی محنت کر کے اس کو داخلہ کروایا اور وہ حافظ بن گیا، اور بڑا وہ خوش ہوا، اس نے خوشیاں منائیں کہ میرا بیٹا جو ہے وہ حفظ کلاس میں اپنا ٹارگٹ پورا کر گیا۔ اس کے بعد وہ مساجد میں نماز بھی پڑھاتا رہا، تراویحیں بھی پڑھاتا رہا۔ اب دیکھیں اس بدبخت بچے نے وہ اپنے باپ کے ساتھ کیا کیا، جس نے اس کی خواہش اپنی اس کو قرآن مجید حفظ کروایا، کہ وہ کہتے ہیں کہ کسی بات پہ اختلاف ہوا، ایک یہ خبر ہے، اور ایک خبر یہ ہے کہ اس کا کوئی نوجوان تھا، اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق اس طرح کا تھا کہ باپ اس کو بار بار یہ سمجھاتا تھا کہ بھئی بیٹا تم اب تو حافظ ہو، اور تمہاری ایک عزت ہے، رسپیکٹ ہے معاشرے میں، تو تم جو ہے نا وہ تم کیا کہتے ہیں یہ کام سے باز آ جاؤ۔ لیکن اس کو یہ چیز بری لگتی تھی۔ پھر اس نے اس سے مشورہ کر کے تو باپ کو لے گیا ہے موٹر سائیکل پہ، بھی آؤ آپ کو میں کسی پارٹی سے ملواتا ہوں جو سستا وہ کوئی بیچ رہے ہیں جانور۔ تو وہ بے آباد جگہ پہ جا کے باپ کے سر میں گولیاں مار دیا، اور پھر اس کے بعد اس نے وہ جو ڈرامہ کیا، رو کے اس نے اپنے وہ بندوق پھینک دی اس میں نہر میں، تو شور ڈال دیا کہ کوئی ڈاکو آئے تھے اور انہوں نے آ کے تو یہ میرے باپ کے اوپر مطلب اسے مار دیا، اور وہ روتے وہ پولیس کے ساتھ بڑا تعاون کیا، پولیس نے اس کو پوچھتا تسلی دی، پھر جا کے جنازہ اپنے باپ کا خود بڑھایا، اس نے جنازہ پڑھانے کے بعد تدفین، پولیس سے تعاون کرتا رہا۔ پتہ نہیں کیا پولیس کے دماغ میں خیال آیا کہ یہ مطلب جو باتیں کہ چلو آج کل ٹرینڈ ہے کہ جب بھی کوئی مدعی ہو اس کو پہلے رگڑا دیتے ہیں، تو انہوں نے اس کو جب پکڑ کے تھوڑا سا پوچھا تو وہ مان گیا سارا کچھ کہ یہ تو میں نے کیا تھا۔ پھر اس نے وہ بتا دیا کہاں میں نے یعنی یہ تو ایک میں نے مثال دی ہے۔ جنگ والا واقعہ آپ نے سنا، اس کے اوپر بڑے بڑے ورژن آ رہے ہیں، لڑکی ایڈکٹڈ تھی اور وہ یہ تھا۔ پاکستان میں کوئی ایک خبر پہلے شائع ہوتی ہے نا، اس کے بعد اس کے اوپر یہ جو خبریں ایسی اس کی شکلیں بنا دیتے ہیں کہ انسان سوچتا ہی رہ جاتا ہے کہ اصل بات کیا تھی۔ لیکن کہانی کا لب لباب یہ ہے سارا کہ ظلم کی انتہا ہو چکی ہے، اور یہ ظلم ویسے ہی نہیں، کسی معاشرے میں جب اس طرح کے جرم پھیلتے ہیں تو وہ عذاب الہی ہے، اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، خدا تعالیٰ کسی بات پہ ناراض ہے اس قوم سے۔ لیں جی، یہ ہے وہ مناظر جو میں آپ کو ہمیشہ دکھایا کرتا ہوں، ہماری سٹی فرینکفرٹ، جس کے اندر اللہ نے ہمیں یہ مرکز عطا کیا ہے، جس میں ہم جمعہ بھی پڑھ لیتے ہیں، اور باقی جو پروگرام ہوتے ہیں اپنا جماعت کے کئی جلسے، اجتماعات اور باقی وہ سارے ہم اپنا آرام سے یہاں لوکل لیول پہ جو اپنا پورے کر لیتے ہیں۔